बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, आज मंगल का दिन है 27 जून और सन 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल शाम के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से फजल खुदा हाज़िर खिदमत है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मेरी दुआ है, मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दस्तबस्ता दुआ है कि अल्लाह करे कि आप जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश भी हों और महफूज भी। जी नाज़रीन, शाम के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी। बड़ी खूबसूरत कहानी चुन के लाया हूँ आपके लिए। एक जिंदा कहानी, सच्चा वाक़या, एक हमारी मशहूर व मारूफ मुल्क की नामवर शख्सियत की आप बीती में से, बायोग्राफी में से ली गई कहानी। ये शख्सियत कौन थी? पहले तो इनका तारुफ सुन लें। पाकिस्तान का सबसे पहला CSP ऑफिसर कौन था? किस किस को पता है? एक जनरल नॉलेज का सवाल भी है ना, पता होना चाहिए आप सारे बच्चों को, देखने वालों को, नाजरीन को, छोटों को, बड़ों को, कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो इसका पहला CSP ऑफिसर कौन सा था? उसका नाम क्या था? जी नाजरीन, मैं बताता हूँ। ये साहब थे कुदरतुल्लाह शहाब। इनका नामे नामी इसमें ग्रामी था, कुदरतुल्लाह शहाब। जी, ये मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की करते करते डिप्टी कमिश्नर के ओहदों तक पहुँचे और कई ज़िलों में बताओ डिप्टी कमिश्नर इन्होंने अपनी खिदमात सार अंजाम दी। अब जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर का है, जब वो सदर पाकिस्तान बने हुए थे मार्शल लॉ लगाकर, और उस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था कराची। अब सुनते जाएं वाक़या। अपनी किताब है जी उनकी, कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी आप बीती खुद लिखी, सबाने उमरी लिखी, बायोग्राफी। वो बड़ी ज़ख़ीम और मोटी किताब है, मेरे पास पड़ी हुई है। उम्मीद है आप लोगों की नज़र से भी गुजरी होगी। मशहूर ज़माना किताब है जिसका नाम है शहाब नामा। किताब का नाम है शहाब नामा। लिखने वाले कुदरतुल्लाह शहाब, पाकिस्तान के पहले CSP ऑफिसर। जी नाज़रीन, कहानी ये है। शहाब साहब, कुदरतुल्लाह शहाब साहब लिखते हैं जी, कहते हैं कि मेरी ड्यूटी ज़िला झंग में थी बतौर डिप्टी कमिश्नर, और झंग में मैं कई सालों से ये खिदमात सार अंजाम दे रहा था, ड्यूटी कर रहा था। कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे स्टाफ अफसर ने मुझे अंदर एक रुका भेजा मेरे दफ्तर में कि ये मुलाकाती आपसे मिलने के लिए आया है। उस पे लिखा हुआ था मास्टर रहमत अली। मैंने सोचा जिसके नाम के साथ मास्टर साहब लिखा हुआ है, ये जाहिर है ये टीचर है, किसी भी स्कूल का, किसी भी क्लास का, इर्रिस्पेक्टिव, इस बात से कता नज़र कि कौन सी क्लास को पढ़ाता है तो उस्ताद ना, टीचर ना। मैंने सारे काम छोड़ छाड़ कर फौरी तौर पर इंटरकॉम पे उसको बोला, अपने स्टाफ अफसर को, कि मास्टर साहब को इज़्ज़त व एहतराम के साथ मेरे दफ्तर में लेके आए। मैंने सोचा होगा इनका कोई ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, इनकी तरक्की का, कोई प्रमोशन का मसला होगा, यही मेरे से बात करने आए होंगे, और इनको मेरे से क्या काम हो सकता है मास्टर साहब को। मेरे जहन में यही बात थी। अब मैंने मास्टर साहब को बुलवाया। जब मैंने उनका चेहरा देखा, सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह और इतनी बड़ी लंबी सफ़ेद चिट्टी दाढ़ी, हुलिये से नहायत मुहज़्ज़ब आदमी लग रहे थे। जाहिर है स्कूल टीचर थे, मुहज़्ज़ब तो होना ही था। दीनदार लग रहे थे, सोमो सलात के पाबंद लग रहे थे, हाथ में तस्बीह पकड़े हुए थे। मैं अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में उठकर खड़ा हो गया और मास्टर साहब को वेलकम कहा अपने दफ्तर में, और अपने सामने कुर्सी पर बैठने की ऑफ़र करी। मास्टर साहब बैठ गए, लेकिन क्या करें, मैं इंसान था, मेरे साथ कई वाक़यात ऐसे हो चुके थे कि लोग मेरे सामने आकर ये हुलिया बदल कर
اپنا کوئی نہ کوئی غلط کام کروانے یا مطلب نکلوانے کے لیے، خود غرضی کے لیے اس حلیے میں آتے تھے. یہ بھی حقیقت تھی. ظاہر ہے میرے دل و دماغ میں یہ چیز بھی چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ اس نے حلیہ یہ مجھے دکھانے کے لیے بنایا. میں نے کہا ماسٹر صاحب جی فرمائیں آپ کیسے تشریف لائے، آپ نے کیسے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میرے پاس آپ کو آنا پڑا، آپ کو کیا آفت آن پڑی ہے، میرے لائق خدمت کیا ہے یہ بتائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ کی کوئی پروموشن کا معاملہ ہے، آپ کی ٹرانسفر کا پوسٹنگ کا مسئلہ ہے، پروموشن کا ہے، یا پھر ترقی رکی ہوئی ہے، یا آپ کہیں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، مجھے اپنی بپتا بتائیں. ماسٹر صاحب نے کہا ڈپٹی صاحب آپ کے سارے اندازے اور قیافے درست نہیں ہیں، میری بپتا اور مشکل اور کہانی اس سے بالکل مختلف ہے. میں جو کچھ آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں وہ ان تمام باتوں سے قطع نظر ایک علیحدہ اور ایک جدا گانا کہانی ہے میرے پاس. میں نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اسکول ٹیچر کی اور کیا بپتا اور کیا مشکل ہو سکتی ہے. میں نے کہا بلا خوف و خطر اپنا مدعا بیان کریں. ماسٹر صاحب اپنا مدعا بیان کریں. ماسٹر صاحب نے کیا کہا؟ ماسٹر صاحب نے بڑے مہذب اور مؤدب انداز میں کہا کہ اگر آپ مجھے اپنے پاس والی کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت دیں تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اس لیے کہ کمرے میں سٹاف کے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا سکتا. میں نے فوری طور پر اپنے سٹاف کو کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا اور یہ بھی حکم دیا کہ میرے کمرے میں ایک استاد بیٹھا ہوا ہے، تب تک کوئی نہ آئے جب تک یہ باہر نہیں چلے جاتے. منع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ استاد محترم کی خدمت میں مشروب پیش کریں، پینے کے لیے کچھ دیں، کھانا چاہتے ہیں تو کھانا بھی دیں. انہوں نے خیر پانی کا ایک سادہ گلاس طلب کیا، وہ پیش کر دیا. انہوں نے پینے کے بعد میرے ساتھ والے، میں نے کہا ماسٹر صاحب اب میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اور میرے سوا دفتر میں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، بات سنائیں، اپنی کہانی بتائیں. انہوں نے کہا بات یہ ہے سر ڈپٹی صاحب، میں خود یہاں نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں تو آپ کا نام تک واقف نہیں ہوں، مجھے یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ آپ کا نام قدرت اللہ شہاب ہے، اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا. اب ڈپٹی صاحب کہتے میری حیرانی کی انتہا ہونے لگ گئی کہ ایک بندہ مجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، کوئی واقف کار نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں، پھر بھی یہ میرے پاس. میرا تجسس بڑھتا گیا، سسپینس. میں نے کہا سر اپنی کہانی بتائیں. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میری ریٹائرمنٹ بہت قریب ہے، کچھ ہی مہینوں کے بعد میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں، میری عمر 60 سال پوری ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد میری تنخواہ بند اور پینشن شروع ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ میرے گھر میں 3 جوان بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، میں صرف 3 بیٹیوں، جوان بیٹیوں کا باپ ہی ان کا واحد اور اکلوتا سہارا ہوں. میں نے ان تینوں کی شادیاں کرنی ہیں. اس کے علاوہ تنخواہ سے تو ہمارے گھر کا بمشکل خرچہ پورا ہوتا ہے، اور جب یہ تنخواہ بھی بند ہو جائے گی کچھ مہینوں کے بعد، پینشن پہ گزارا کرنا پڑے گا، تو گھر میں فاقے آ جائیں گے، کھانا پینا کہاں سے ہوگا اور ہماری رہائش کا کیا ہوگا، ہم اپنی رہائش کہاں رکھیں گے. یہی وہ تفکرات ہیں، یہی وہ سوچیں ہیں جو مجھے کئی مہینوں سے سونے نہیں دے رہی. میں شبانہ روز یاد الہی میں مصروف رہتا ہوں اور اپنی بپتا، اپنی مصیبت، اپنی مشکل صرف اور صرف خالق کائنات کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں، اور میں نے ایسا کیا بھی. میں نے درود پاک کو اپنی عادات میں سے شامل کر لیا، عادت بنا لی کہ فارغ وقت میں صرف درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور کوئی کام نہیں ہے. تہجد میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں اور تہجد میں رو رو کر خالق کائنات کے سامنے اپنے مصائب، اپنی مشکلات رکھتا ہوں.
یہ کام میں کئی مہینوں سے کر رہا ہوں، اور آج سے 1 ہفتہ پہلے میری خواب میں ایک وہ ہستی، وہ شخصیت آئی جن کی وجہ سے یہ پوری کائنات تخلیق ہوئی، جنہوں نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی، جو خاتم النبیین ہیں، سرور کونین ہیں، فخر موجودات ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرکار مدینہ ہیں، وہ میری خواب میں تشریف لائے۔ ہزاروں کروڑوں بے شمار سلام و درود ان پر اور ان کی آل پر۔ وہ مجھے ان کی بنفس نفیس زیارت ہوئی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ڈپٹی کمشنر جھنگ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اب ڈپٹی صاحب کہتے ہیں میں نے ساری بات کو غور سے سنا، اور حسب عادت شک کرنا میری فطرت تھی، عادت تھی، اس لیے کہ میرے پاس کئی لوگ ایسے آ چکے تھے بہروپیہ قسم کے، جو جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے مجھ سے کوئی نہ کوئی کام نکلوانا چاہتے تھے۔ میں نے بھی اس بندے کو بھی اسی شک کی نظروں سے دیکھا۔ بندے کا نام تھا ماسٹر رحمت علی صاحب۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ماسٹر صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ والے کمرے میں میرے سٹاف روم میں چلے جائیں، وہاں آپ بیٹھیں اور مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دیں۔ ماسٹر صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ اب میں نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، دم پخت ہو کر، بغیر کسی ہیلو حجت کے میں سوچوں کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ میں نے پہلا میرا ریئیکشن یہی تھا، رد عمل یہی تھا کہ یہ بندہ غلط بیانی کر رہا ہے، ایک معتبر اور متبرک ہستی کا نام لے کر مجھے یہ ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ضرور جھوٹ غلط بیانی کا سہارا لے کر میرے سے امداد طلب کرنے آیا ہے، لیکن پھر آخر کار اب میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، دماغ کی اور دل کی۔ دماغ میں عقل ہوتی ہے اور دل میں عشق ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ یہ بھی ان بہروپیوں کے جیسا ہی ہے جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکے ہیں، مگر دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، تھوڑی بہت، زیادہ نہ صحیح، سچائی کا عنصر موجود ہے اس کی کہانی میں۔ پھر مجھے ایک تجویز سوچی۔ میں نے سوچا یہ کہ چلو اگر یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غلط بھی کہہ رہا ہے، میرے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھ کر ماسٹر صاحب نے کہا تھا کہ خدا کا واسطہ اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو اللہ کے نام پر بول لیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کبھی نہ بولتا۔ یہ وہ الفاظ میرے ذہن میں اور دل و دماغ میں گھوم رہے تھے، گردش کر رہے تھے۔ میں نے یہ اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر یہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غلط بیانی بھی کر رہا ہے، تو بھی جس ہستی کا نام اس نے لیا ہے، جس کا ریفرنس، جس کا حوالہ اس نے دیا ہے، ان کے نام کی عزت و توقیر کرنا ہم سب پہ واجب ہے، تو بھی مجھے اس کا کام کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اب ان کے دل، اب وجود میں دل اور دماغ آپس میں ٹکرا رہے تھے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ۔ یہ ناظرین ہمیشہ سے دل اور دماغ کی، یعنی عقل کی اور محبت کی آپس میں جنگ رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، ان کی عقل بھی یہ کہہ رہی تھی، عقل کہتی تھی کہ جان بڑی پیاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو عقل، دماغ کہہ رہا تھا، عقل کہتی تھی جان بڑی پیاری ہے، دل کہتا ہے یار پہ 100 بار باری ہے۔ اور یار
جان ہی دے رہا ہوں نا، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ جان وہی اسی کی دی ہوئی تو ہے جس کو واپس کر رہا ہوں، تو اس میں بڑا کام کیا کر رہا ہوں، کچھ بھی تو نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں اپنی جان دینے کے باوجود خالق کائنات کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی نعمتوں کا، اس کی نوازشوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جان دے کر بھی۔ جان دینا کیا بڑا احسان ہے، جان تو دی ہوئی اسی کی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ عقل کہتی ہے بے خطر، اب دوسرا شعر ملاحظہ فرمایا علامہ اقبال کا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق تھا، پیار تھا، محبت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشا لبے بام، ابھی عقل ابھی دور کھڑی ہو کے سوچ رہی ہے کہ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو، کیا کرنے جا رہے ہو، تم تو جل کر خاکستار ہو جاؤ گے، ایک لمحے میں تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ مگر دل کہہ رہا ہے جہاں پیار بستا ہے، وہ کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش، بے خطر کود جاؤ بغیر سوچے سمجھے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری اسی طرح سے لکھی ہوئی موت منظور ہے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ واقعات تھے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے دل و دماغ میں چل رہے تھے۔ انہوں نے کہا بالآخر وہاں بھی ڈپٹی صاحب کے پاس بھی جیت دل کی ہوئی، محبت کی ہوئی، پیار کی ہوئی اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ محبت جیت گئی، عقل ہار گئی۔ انہوں نے کہا اگر یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے نا تو جس ہستی کا اس نے نام لیا ہے نا، میں اس کے کام ضرور آؤں گا، یہ میرا فرض منصبی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اولین فرض ہے میرا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ٹائم مانگ لیا۔ میں نے ماسٹر صاحب کو اندر بلایا اور کہا ماسٹر صاحب نہایت ادب سے گزارش یہ ہے کہ آپ ٹھیک 1 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو فلاں وقت میرے اسی دفتر میں تشریف لائیں۔ ماسٹر صاحب چاروں نہ چار مایوسی کے عالم میں دفتر سے باہر گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، ان کی باڈی لینگویج کو پڑھتا رہا کہ وہ نہایت فرسٹریشن کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں باہر جا رہے ہیں۔ خیر نکل لیے، چلے گئے اپنے گھر۔ ڈپٹی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے آدمی بھیج کر علیحدہ 1 2 4 نہیں 6 بندے وقتاً فوقتاً بھیجے ماسٹر صاحب کے پنڈ میں، ان کے گاؤں میں، ان کے اسکول میں، ان کے رشتہ داروں میں، جنہوں نے آ کر مجھے بتایا علیحدہ ان سے میں نے رپورٹس طلب کی۔ انہوں نے ہو بہو مجھے وہی کچھ آ کے رپورٹ کیا جو ماسٹر صاحب نے اپنی کہانی اپنے زبان سے سنائی تھی۔ سارے پنڈ والوں نے، اسکول والوں نے، اسٹاف ممبران نے کہا کہ یہ بندہ سومو صلات کا پابند ہے، انتہائی انکساری والا بندہ ہے، عجز و انکسار پر چلنے والا اور صراط مستقیم کا مسافر ہے، اس نے کبھی 2 نمبری اور غلط کام نہیں کیا، یہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے۔ واقعی اس کے گھریلو حالات وہی ہیں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان کوئی نہیں ہے، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونی ہیں، جوان بھی ہے، اور اس کی تنخواہ کے بعد اس کی پینشن بھی آدھی رہ جائے گی، اس کی ارننگ میں بھی، اس کی آمدنی میں بھی خاصی کمی ہو جائے گی۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب میں انتظار کر رہا تھا کہ ماسٹر صاحب تشریف لائیں۔ مہینہ گزرا، ماسٹر صاحب اپنے وقت پر، اپنی تاریخ پر تشریف لائے۔ اب اس مرتبہ میں نے خود اپنے دفتر سے باہر جا کر مین گیٹ پر ماسٹر صاحب کو خوش آمدید کہا، عزت و احترام کے ساتھ انہیں سلیوٹ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں لے کے آیا۔ سٹاف سے کہا کہ ہم دونوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ ماسٹر صاحب بولنا چاہتے تھے، میں نے کہا ماسٹر صاحب ابھی نہیں سر، ابھی خاموش رہے، پہلے مجھے بھوک لگی ہے، میں بھی کئی دنوں سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور وجہ بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، وجہ بھی اصل میں یہی تھی ماسٹر صاحب والی۔
اب ہم دونوں مل کے کھانا کھائیں گے، پھر چائے پئیں گے، پھر میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ لو جناب علی، ہم دونوں نے کھانا کھایا، ماسٹر صاحب کو میں نے سیر کروا کے سیر پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد، کھانا پیٹ کیا بھرنا تھا، ڈپٹی صاحب کہتے ہیں ایک چوپاتی انہوں نے تھوڑے سے سالن کے ساتھ کھا لی اور کہا کہ یہ میری صبح اور شام کی خوراک یہی ہے، ایک روٹی صبح اور ایک شام کو، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کھاتا۔ خیر، میں نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا ان دنوں میں بطور ڈپٹی کمشنر، فیصلہ یہ کیا ہوا تھا کہ ان دنوں میں صدر ایوب نے، فیلڈ مارشل ایوب خان نے اختیارات دیے تھے حکومت نے ڈپٹی کمشنرز کو کہ وہ 1 مربع سے لے کر 8 مربع اراضی تک کسی مستحق کو دے سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، لیز پر، پٹے پر۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس زمین کو آباد کرے گا۔ اس شرط پر وہ 8 مربع زرعی اراضی، زرعی زمین، زراعت سے متعلق زمین، کاشتکاری کے لیے کسی بھی بندے کو دینے کی مجاز اتھارٹی تھی ڈپٹی کمشنر۔ میں نے ماسٹر صاحب کے آنے سے پہلے اپنے مال افسر غلام عباس کو بلایا اور اس کو بولا کہ 8 مربع اراضی کہیں سے تلاش کر کے دو، سرکاری اراضی جو میں لیز پر کسی کو دے سکوں اپنی اتھارٹی اور لا کے مطابق۔ اب غلام عباس مال افسر تھا، اس نے پٹواری سے رابطہ قائم کیا اور اس نے کہا کہ فوری طور پر چند دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنے کسی عزیز کو دینی ہوگی، کسی رشتہ دار کو دینی ہوگی یہ زمین 8 مربع۔ اس نے فوری طور پر بہترین زمین تلاش کی، پکی سڑک کے قریب، اور نیم آباد تھی وہ پہلی، یعنی اس کو آباد کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑنی تھی۔ میں نے ماسٹر صاحب سے کہا، ماسٹر صاحب یہ وہ کاغذات ہیں آپ کے نام پہ اور یہ زمین ہے 8 مربع، یعنی تقریباً 200 ایکڑ زمین ہے، آپ جا کر اس پہ کاشتکاری کریں اور آپ سے یہ واپس نہیں لی جائے گی 99 سال تک، آپ کی زندگی میں یہ کوئی واپس نہیں مانگ سکتا قانون کے مطابق۔ آپ رکھیں اس زمین کو، اس پہ کاشتکاری کریں، اس کو آباد کریں، اس سے آمدنی حاصل کریں اور اپنے حالات کو بدلیں۔ ماسٹر صاحب نے خوشی کا اظہار کیا، ان کے چہرے پہ ایک رونق آ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماسٹر صاحب نے اٹھ کر مجھے سلام کرنا چاہا مگر میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا پلیز آپ استاد ہیں، میرے نہ صحیح کسی اور کے صحیح آپ استاد ہیں، اور میں اساتذہ اکرام سے سلام نہیں کروایا کرتا، یہ میرا اصول ہے، بلکہ اساتذہ اکرام کو سلیوٹ کرنا میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، باعث صد افتخار سمجھتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے وہ کاغذات لیے اور پلٹ گئے واپس اپنے گاؤں کو۔ ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شہاب صاحب اپنی کتاب آبیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ اس بات کو، اس واقعے کو 12 سال گزر گئے، میرے ذہن سے بات نکل چکی تھی، اور ان دنوں میری ڈیوٹی تھی کراچی صدر ایوب کے دفتر میں، ان کا سٹاف افسر کے طور پر میں کام کر رہا تھا، سروسز، خدمات سر انجام دے رہا تھا صدر ایوب کے پاس کراچی میں۔ کہتے ہیں ایک دن بیٹھے بیٹھے سٹاف ممبر میرے پاس ایک رجسٹرڈ پوسٹ خط لے کر آیا جس میں کافی کاغذات تھے، جو بائی نیم میرے پاس آیا۔ سٹاف نے نہ کھولا کیونکہ وہ بائی نیم تھا، میرے نام سے تھا، وہ سیدھا میرے پاس میری ٹیبل پہ لا کر رکھا۔ میں نے سوچا یہ کون بھیج سکتا ہے اور اتنا اس میں کیا ہے، اگر خط ہوتا تو اتنا موٹا یہ لفافہ نہ ہوتا۔ میں نے تجسس اور حیرانی کے ساتھ جلدی کھول لیا لفافے کو۔ لفافے میں ایک اوپر خط لمبا چوڑا لکھا، ایک 3 صفحے کا خط پڑا ہوا تھا جس میں میرے لیے ڈھیروں دعائیں
نیک تمنائیں اور خواہشات کا اظہار کیا گیا. اور حیرت کی بات یہ کہ یہ خط کسی اور کا نہیں، ماسٹر رحمت علی صاحب کا تھا. انہوں نے لکھا، ڈپٹی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور آپ کے تعاون سے میں مالی مشکل حالات سے باہر نکل چکا ہوں. اس وقت ان 12 سالوں میں نے شبانہ روز محنت کی ہے اس زمین پر، 8 مربعوں پر. میں نے اس زمین سے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی بھی کر لی ہے، اتنی آمدنی ہوئی مجھے. اس کے بعد میں نے یہ کیا ہے کہ اپنا ایک کچا گھر بھی تعمیر کر لیا ہے. اور تیسری بڑی بات یہ کہ اپنا گزر اوقات کرنے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی اپنی ذاتی زرعی زمین بھی خرید لی ہے. لہٰذا میں شکریہ کے ساتھ اب یہ زمین آپ کو واپس کرتا ہوں. اصلی اور اوریجنل کاغذات جو میرے نام پہ بنے تھے وہ سارا ریکارڈ میں نے اس خط کے ساتھ لفافے میں بند کر دیا ہے، اس لیے کہ اب اس زمین کا صحیح اور جائز حقدار میں نہیں رہا. آپ سے گزارش یہ ہے، شکریہ کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ یہ زمین اب کسی اور ضرورت مند کو دے دیں جو میرے سے زیادہ ضرورت مند ہو اور واقعی حقیقتاً ہو. اب یہ اس کا حق ہے یہ زمین. ڈپٹی صاحب کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ سوائے حیرانگی کے ہوائیاں اڑنے کے اور کچھ بھی نہیں تھا. میری سوچیں ختم ہو چکی تھی. میں زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ گیا، نہ زمین پر نہ آسمان پر. سوچوں کے سمندر میں غرق ہو گیا ایک دفعہ پھر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 200 ایکڑ اراضی اور وہ کوئی اس طرح سے اپنی مرضی سے واپس کر دے. یہ میں نے اپنی سروس میں پہلے کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھا نہ سنا. اچھا، میں اسی ششو پنج میں تھا کہ صدر ایوب صاحب اپنے دفتر سے اٹھے اور میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے میرے دفتر میں آ گئے. انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا، پریشان ہو ڈپٹی صاحب، آپ پریشان ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں مجھے پریشانی کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات ہے، میں تمہیں دیر سے اور دور سے جانتا ہوں، اصلی بات بتاؤ. تو میں نے وہ خط پکڑ کر صدر ایوب صاحب کو دے دیا. صدر ایوب صاحب نے وہاں کھڑے کھڑے وہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں نے خود دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں نم ہو گئی اور میری پیٹھ پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا، قدرت اللہ، تم نے وہ کام کر دیا ہے جو میں اتنا بڑا افسر، اتنا بڑا ملک کا صدر اور سردار ہونے کے باوجود نہیں کر سکا. تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا. اب اگر تم اجازت دو، برا نہ مانو ڈپٹی صاحب، صدر صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ زرعی اراضی اب میں آپ کے نام کر دیتا ہوں. میں گورنر پنجاب کو خط لکھتا ہوں، وہ یہ زمین آپ کے نام کر دیتا ہے. میں نے کہا سر نہیں، اس کا حقدار میں نہیں ہوں. میں عمر کے اب آخری حصے میں ہوں. مجھے تو صرف اور صرف 3 گز زمین چاہیے دفن ہونے کے لیے، اور وہ مجھے کہیں نہ کہیں جیسے تیسے کر کے مل ہی جائے گی اگر میرے نصیب میں ہوئی تو. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. صدر صاحب نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں 200 ایکڑ اراضی کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. یہ تھا جی وہ واقعہ، یہ تھی کہانی جو زندہ اور جاوید حقیقت پر مبنی کہانی ہے. قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب جس کا نام شہاب نامہ ہے، اس میں سے لی گئی کہانی. آپ لوگوں میں سے کئیوں نے پڑھی بھی ہوگی یہ کتاب، کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی ادبی حیثیت رکھتی ہے. بعض کلاسوں میں تو اسے لازماً پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. خیر ناظرین، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے روزانہ کی طرح آج کا سوال آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے.
سوال یہ ہے جی، یہ بتائیں کہ پچھلے 10 صدیوں میں یعنی 1000 سال میں سب سے بڑا جنازہ پوری دنیا میں کس کا ہوا اور کہاں ہوا، کس ملک میں ہوا؟ پچھلے 1000 سال میں سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا ہوا اور کس ملک میں ہوا؟ یہ سوال ہے ناظرین۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا جنازہ پچھلے 10 صدیوں کا مصر میں ہوا تھا، اور وہ کون تھے جو وفات پا گئے، کن کا جنازہ تھا یہ؟ ان کا نام تھا ناصر، وہ صدر تھے، سابقہ صدر مصر کے، ان کا نام تھا ناصر۔ ان کا جنازہ دنیا میں پچھلی 10 صدیوں میں سب سے بڑا جنازہ ہوا، 1000 سال۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ خوشی بھی محسوس کر رہے ہو۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے۔ آج کا شعر بڑے مزے کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مانا کہ قیمتی ہے بہت آج تیرا وقت، مانا کہ قیمتی ہے بہت آج تیرا وقت، ہم بھی بڑے نایاب تھے، ہم بھی بڑے ہی نایاب تھے، ابھی کل کی بات ہے، ہم بھی بڑے نایاب تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ خوش رہے جی، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔